आज हम बात करेंगे तुर्की और चाइना की बिजनेस और ट्रेड पार्टनरशिप पिछले कुछ अरसे से बड़ी तेजी से बढ़ी है। आपके लिए ये बेहतरीन मौका क्यों है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं? सऊदी अरब और दुबई में रहने वाले भाइयों के लिए क्या मौका है, वो किस तरह से तुर्की और आज़रबाईजान में अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से फैला सकते हैं। अगर आप इस वक्त तुर्की और आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस क्यों है? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की और चाइना की बिजनेस और ट्रेड पार्टनरशिप पिछले कुछ अरसे से बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इससे हमारे भाई कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी 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 कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड हो रही है, और जो कल तक सुपर पावर्स थे वो आज सुपर पावर नहीं रहे। और इसीलिए पिछले 3 4 5 सालों से आप देख रहे हैं कि दुनिया रीशेप हो रही है। जो इत्तेहादी थे वो बदल रहे हैं अपने इत्तेहादी, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो रहे हैं, या कम से कम जो है साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप कुछ अर्सा पहले 10 साल पहले की सूरत हाल देखते हैं तो टर्की जो है वो अपना ज़्यादातर बिजनेस, उसका फोकस जो था वो यूरोप के साथ था, या अपने ही हमसाया ममालिक के साथ कम वॉल्यूम में बिजनेस कर रहा था। तो यूरोप को क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करता था, लेकिन टर्की ने एक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया पिछले 10 15 सालों में बड़ी तेज़ी से, और साथ ही साथ यूरोप से डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए उसने अपना अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया में अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको एक्सपैंड किया और नए ट्रेड पार्टनर ढूंढे। आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में काज़ाकिस्तान है, और उसके साथ साथ रशिया आ जाता है, और उसके साथ उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है। इन सारे ममालिक के बाद फिर आगे चाइना आ जाता है। तो टर्की ने रशिया को, काज़ाकिस्तान को और इस सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो है वो नियरली इस वक्त अगर आप कहें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है वो वाया टर्की, और टर्की से हो रही है इन सारी स्टेट्स की, और ये मेजर ट्रेड पार्टनर इन सब स्टेट्स का जो है वो टर्की है। उसके बाद अगर आप चले जाते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका के अंदर इजिप्ट से लेकर आप अगर जाते हैं लीबिया है, अल्जीरिया है, अलजायर आ जाता है, मोरक्को है, और फिर आगे साउथ अफ्रीका तक, सूडान तक आप देखते हैं टर्की ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप मिडल ईस्ट में आ जाते हैं, तो अगर आप दुबई में रह रहे हों या सऊदी अरब में रह रहे हों, बहरीन में हो, कतर में हो, या आप ओमान में हो, तो आप देखेंगे कि टर्की से बना हुआ केचप आप यूज़ कर रहे हैं, टर्की से बनी हुई जो डिफरेंट ब्रॉयलर चिकन की प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा फूड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल है, होम मेड जो होम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, यानी टर्की की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्की ने सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, इन तीनों को फोकस करके अपनी ट्रेड को पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपना रिलेशनशिप जो ट्रेड का है उसको बढ़ा रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, यानी यूरोप से अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है। इसी स्ट्रेटजी के तहत पिछले कुछ सालों से, तकरीबन आप कह सकते हैं 6 से 7 साल हो गए हैं, कि चाइना ने जब से BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जो पुराना सिल्क रूट था, चाइना का सूबा है जिसे हम उरूमची कहते हैं, उरूमची से आलमाते, आलमाते से आक्ताओ, आक्ताओ से आगे जो है कैस्पियन सी के इस तरफ बाकू आ जाता है, और बाकू से तिबलिसी, तिबलिसी से कार्स, और कार्स से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आगे यूरोप। ये एक पूरा जो था ना, एक पुराना सिल्क रोड इसे कहा जाता है। इसी पर उन्होंने ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाया, और बाकू तिबलिसी कार्स के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट पिछले
3 سالوں میں مکمل ہوا، 3 سے 4 سال اس پروجیکٹ کو لگے، اور پھر تقریباً 1.5 سال سے یہ پروجیکٹ آپریشنل ہے، اور اس پہ جو ہے کارگو جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے ٹرکی سے بہت سی چیزیں چائنا جا رہی ہیں، اور چائنا سے بہت سی چیزیں ٹرکی، اور ٹرکی سے ہوتے ہوئے آگے یورپ تک جا رہی ہیں۔ جو $1 بلین کی ٹریڈ تھی 10 15 یا 20 سال پہلے، وہ اب $22 بلین، آج کے دن $22 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور آگے یہ 100 سے 200 بلین تک ایکسپینڈ ہونے کا چانسز ہے۔ ٹرکی کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $180 ارب ہے اس وقت، جس کو وہ بڑھا کر 200 سے 300 اور پھر آگے $400 ارب تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ 2023 تک اپنا جو اوور آل جی ڈی پی ہے اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے، جو اس وقت جی ڈی پی آنے والے 3 سالوں میں ڈبل کرنا چاہتا ہے، جس لیے چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور بڑے ٹریڈنگ پارٹنر جن میں رشیا آ جاتا ہے، ان سب کے ساتھ وہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روڈ پروجیکٹس ہیں اور ریل پروجیکٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں اور آپریشنل کیے جا رہے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے انڈسٹری کو اور انویسٹمنٹ کو اور انویسٹرز کو بہت زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک پلان ہے، ڈریم ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ بزنس مین کو ہو رہا ہے، امپورٹر اور ایکسپورٹر کو ہو رہا ہے، ٹریڈر کو ہو رہا ہے، اور انویسٹر کو ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ 2 سال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پروفٹیبل ہے اگر آپ اس ریجن میں کام کرتے ہیں۔ آذربائیجان میں، ٹرکی میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کا ایز اے بزنس مین کامیاب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ آنے والے سالوں میں ڈبل، ٹرپل یا 4 ٹائمز وہ آپ کو زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گی، زیادہ منافع دے گی۔ جب ہم بات کرتے ہیں چائنا کے ساتھ، تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ والیوم بڑھایا گیا۔ پہلے جو تھا یورپ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور پوری دنیا میں اب یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کا ایک اپوزٹ بلاک ہے، اور چائنا کے بلاک میں آپ سمجھیں جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ ایک بلاک میں آ رہے ہیں، تو اسی طرح سے ٹرکی ہے، ایران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ملیشیا، یہ سارے اور قطر مل کر ایک بلاک میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان، چائنا، رشیا، اسی طرح سے ٹرکی، اور یہ سارا آپس میں ان کا یہ جو ریل اور روڈ کا پروجیکٹس ہے، اب اسی طرح اسلام آباد سے استنبول تک ٹرین وہ آپریشنل ہو رہی ہے، اسی طرح یہ 1.5 سال پہلے آپریشنل ہو چکی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس پر 17,000 کے قریب کنٹینر جو ہے آ چکے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو یہ ٹوٹل جو اس روٹ کی لینتھ ہے وہ 8,693 کلومیٹر ہے۔ 8,693 کلومیٹر میں سے ٹوٹل آپ یہ 5 ملکوں میں سے گزرتی ہے، جس میں جارجیا، آذربائیجان ہے، اس کے علاوہ پھر آگے آ جاتا ہے قازقستان ہے، چائنا ہے، اور اس طرح سے ہوتے ہوئے سمندر ہے، کیسپین سی ہے، 2 سیز یعنی 2 سمندر، جس میں بلیک سی آ جاتا ہے اور کیسپین سی آ جاتا ہے، اور 5 کنٹریز ہیں جن میں سے یہ جارجیا، آذربائیجان، کیسپین سی، قازقستان اور چائنا آ گیا، ٹرکی بھی اس میں 5 ممالک پہ جو ہے وہ بیس کرتی۔ اس میں سے 2,300 کلومیٹر یہ ٹرکی کے اندر ٹریول کرتی ہے، اور 220 کلومیٹر جارجیا میں، اور 430 کلومیٹر 430 کلومیٹر جو ہے وہ آذربائیجان میں، اور کیسپین سی جو ہے تقریباً 420 کلومیٹر کا کیسپین سی ہے، اور قازقستان کے اندر سب سے زیادہ لینتھ ہے اس کی، 3,200 کلومیٹر قازقستان میں ہے، اور چائنا میں 2,100 کلومیٹر۔ ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں تو 8,693 کلومیٹر بنتا ہے، جو 11 سے 12 دن میں، یعنی کہ 12 دن میں میکسیمم استنبول میں پروڈکٹس چائنا سے پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باکو تبلیسی کارز جو ہے اس کا پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ سمجھ لیں، باقی تو آلریڈی قازقستان میں بھی ٹرین نیٹ ورک تھا، چائنا میں بھی تھا، ٹرکی میں بھی تھا، لیکن یہ بیچ میں تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بن جاتا ہے، 220 ایک اور 430 آذربائیجان کا اور ٹرکی کا ملا لیں،
تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کا جو یہ حصہ تھا یہ اس میں شامل کیا گیا، اور یہ کافی پہاڑی علاقے کے اندر اور بہت ہی زیادہ دشوار گزار، جس میں بہت زیادہ ٹنلز ہیں اور بہت زیادہ بریجز ہیں، یعنی کہ یہ سادہ نہیں تھا، پہاڑوں کے اندر تھا یہ سارا۔ تو یہ 700-800 کلومیٹر کا جو علاقہ تھا بہت دشوار گزار تھا، جس کو پچھلے 3-4 سالوں میں مکمل کیا گیا ہے، جس میں بہت زیادہ ٹنلز ہیں، بریجز ہیں اور بہت سارا یہ انشاءاللہ زندگی رہے گی، آپ آئیں گے دیکھیں گے۔ اور اس پہ ابھی تو یہ کارگو کے لیے آپریشنل ہے، لیکن آنے والے 1-2 سالوں میں یہ ہو سکتا ہے 2021 میں یہ اس کو ٹورسٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پیسنجرز کے لیے بھی آپریشنل کر دیا جائے، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ جو ان کنٹریز میں جو ٹورزم ہے وہ بھی بہت بڑھ جائے گا۔ ٹرکی سے آپ آئیں گے وایا ٹرین جارجیا، پھر آذربائیجان، اور آگے آپ جاتے ہیں قازقستان، اس طرح چائنا، اور آپ پاکستان وایا ٹرین، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ پاکستان سے، جیسے پاکستان سے لاہور سے آپ کوئٹہ آتے ہیں، کوئٹہ سے پھر زہدان ہے ایران، اور زہدان سے تہران، اور تہران سے اسی طرح باکو۔ تو یہ جو حصہ بیچ میں باکو کے لیے تھوڑا سا ہے، یہ تقریباً 600-700 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ بھی جو ہے یہ پروجیکٹ پلان ہو چکا ہے، اس پہ بھی کام شروع ہے۔ تو یہ مکمل ہونے کے بعد 2021 یا 22 میں میکسیمم آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ٹرین میں بیٹھ کر باکو آ جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ استنبول بھی جا رہے ہوں گے وایا ٹرین۔ وایا بسز تو آج بھی آ رہے ہیں، لیکن وایا ٹرین جو ہے یہ سفر بہت آرام دہ اور پرسکون ہو جائے گا، جس میں کارگو ٹرین بھی ہوگی اور پیسنجر ٹرین بھی ہوگی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2022 میں یہ سب کچھ آپریشنل ہو جائے گا تو اس وقت بہت زیادہ انویسٹر اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے۔ تو جب اس وقت بہت زیادہ لوگ آئیں گے تو کمپٹیشن بڑھے گا، پرائسز بڑھیں گی۔ اگر آپ نے آج انویسٹ کیا ہوگا تو اس وقت آپ بہت زیادہ منافع کے ساتھ اپنے جو بزنس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج گولڈن چانس ہے آپ کے پاس، کہ اگر آپ آج آذربائیجان میں، ٹرکی میں پراپرٹی خریدتے ہیں یا بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آنے والے 2 سالوں میں یہ 200 300 400 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ ٹوڈے از دا رائٹ ٹائم اینڈ گولڈن چانس ہے۔ بہت سے لوگوں کو ابھی بہت سی اپرچونٹیز کا پتہ نہیں ہے۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ جو ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے اس وقت تک بہت سے انویسٹر فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی ان ٹیپڈ ہے، ان سیچوریشن ہے، کمپٹیشن بہت کم ہے۔ یہاں پر جتنا بھی انویسٹر ہے، جو بھی لوگ یہاں پر پیسہ کما رہے ہیں وہ زیادہ تر یورپ سے ہیں، یو کے سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، یا پھر رشیا سے ہیں اور ٹرکی سے ہیں۔ جو بڑے انویسٹر ٹرکی کے ہیں، رشیا کے ہیں، یورپ کے ہیں، یو کے، نیدرلینڈ، اور اس طرح سے جرمنی اور فرانس اور اٹلی کے بہت بڑے بڑے انویسٹر، وہ جو ہے پیسہ لگا کے اس وقت اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ تو ہم جو لوگ ہیں، ہم زیادہ تر مثلا دبئی یا سعودی عرب میں جو رہنے والے بھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2 یا 3 سالوں میں آپ کو وہ ملک چھوڑنا پڑیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نہ تو امریکہ جا سکتے ہیں، نہ یورپ جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے یو کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کو بڑا کیپٹل چاہیے، اور دوسرا آپ جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہیں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے اچھی چوائس جو ہے اس وقت ٹرکی یا آذربائیجان ہو سکتا ہے، جہاں پر کم پیسے کے ساتھ آپ اپنا بزنس آلٹرنیٹیو جو ہے اپنا سیکنڈ پلیس فار بزنس کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور آپ کا آنا جانا بھی کل کو آپ وایا ٹرین بھی آ جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں شروع ہو رہی ہیں، تو وہ بڑی آسانی ہو جائے گی، سستی فلائٹ ہے۔ یعنی ایران بیچ میں آتا ہے، ایران کے اس طرف جو ہے پاکستان ہے، اور ادھر آذربائیجان ہے یا ٹرکی ہے، تو اس طرح سے فلائٹوں کا جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ سے سستی ہو جائیں گی۔ پیگاس ایئر لائن بھی جو ہے پاکستان سے شروع کر دیتی ہے آپریشن، اور اس طرح سے یہ ازال ایئر لائن بھی، اور کل کو وایا ٹرین بھی آ جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، بزنس اور ٹریول جو ہوگا وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ڈیفینیٹلی ہزاروں کی تعداد میں تب آئیں گے، لیکن اگر آپ آج ڈیسیجن لیتے ہیں اور آج آپ انویسٹمنٹ یا بزنس شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ اوورال سیناریو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کو ساری صورتحال بتائی، کوشش کی جو ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ بھی اس پر ریسرچ کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے سیکٹرز ہیں
جن میں چائنا ترکی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح ترکی کے کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ترکی چائنا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل اب دیکھیں چائنا میں جو ہے ٹیکنالوجی جیسے موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا ٹیکنالوجی مینوفیکچرنگ چائنا میں زیادہ ہے. جی سر. تو چائنا اپنی جو ٹیکنالوجی کمپنی جیسے اوپو ہے، ابھی ریسنٹلی چائنا نے وہاں پر 2 فیکٹری لگائی، ایک استنبول میں اور ایک کوجائلی کے اندر. جی سر. 2 فیکٹری چائنا نے آپریشنل کی ہیں، اور اس کے ساتھ سیمسنگ نے بھی اپنے جو ہے 2 یونٹ لگائے ہیں، ٹرکی میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہے. تو چائنا جو ہے یہ اپنے موبائل فون ٹرکی میں مینوفیکچر کر کے آگے یورپ کو اور اس پوری ریجن کو ایکسپورٹ کرے گا. بالکل صحیح ہو گیا تو سر. ٹیکنالوجی انڈسٹری جو ہے وہ چائنا جو ہے شفٹ کر رہا ہے ٹرکی میں. اور اسی طرح سے ٹرکی جو ہے وہ اپنی فوڈ آئٹم جو ہے یا پروسیس فوڈ جو ہے وہ چائنا کو سپلائی کر رہا ہے. تو موسٹلی جو ہے ٹرکی کی فوڈ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ بزنس سالانہ کرتے ہیں اس سے. بالکل سر ایسا ہی. تو اسی طرح سے وہ چائنا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنی فوڈ انڈسٹری، اور اس طرح فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز، اور چائنا جو ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ آئٹم، اور دونوں ملکوں میں جو بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ یہ اس طرح سے ٹریڈ ہو رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں ہمارے جو پاکستانی بزنس مین بھائی ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے اور کیا پوٹینشل ہے؟ دیکھیں بہت سے بزنس مین آل اوور دا ورلڈ ایسی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے، اور اس وقت بھی بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. بزنس سیکٹر ہے، ٹریڈ سیکٹر ہے، لاجسٹکس ہے. تو اس سارے میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یورپ سے ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، ٹرکی کی کمپنی، چائنا کی کمپنیز کام کر رہی ہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے یعنی کہ پاکستانی بزنس مین کا یا بزنس کمیونٹی کا جو فوکس ہے وہ ہے مڈل ایسٹ یا پھر یورپ. یورپ میں بھی اگر ہم لیں تو اسپیسیفکلی یو کے کو لیتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ جرمنی یا سویڈن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور کچھ اٹلی کو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے سر. تو 3 سے 4 27 ملک ہیں یورپ کے، ان 27 میں سے ہمارا ٹارگٹ جرمنی، سویڈن اور اٹلی، یا کچھ کا اسپین، یعنی میکسیمم اگر ہوتا ہے تو 4 ملک ہیں ایسا ہی ہے سر. جن کو، اور نیدرلینڈ 5واں کر لیں. تو اس کے علاوہ 27 میں سے یہ 5 ہو گئے بڑے، اور پھر آگے یو کے ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ جمپ ہوتا ہے کینیڈا اور امریکہ پر. مڈل ایسٹ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ فوکس دبئی پر یا سعودی عرب پر ہوتا ہے، باقیوں کے ساتھ کام ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر. تو اس وجہ سے یہ جو 8-10 ملکوں کے علاوہ ہمارے بزنس مین کو دنیا کے 220 ممالک میں سے باقی ملک نظر نہیں آتے، یا وہ باقی ملکوں پہ ریسرچ نہیں کرتے، کیونکہ اس پہ جب آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا. اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ پیسہ وہی کماتا ہے جو چیز کو انوینٹ کرتا ہے. جی سر بالکل. انوینٹ کرنے والا مثلا جس نے سب سے پہلے ونڈو بنائی، سافٹ ویئر بنایا وہ، یا جس نے واٹس ایپ بنایا وہ ملینر ہو گیا، یا جس نے فیس بک بنایا ایک نیا اپلیکیشن لے کر آیا وہ ملینر ہو گیا، بلینر ہو گیا. تو اس طرح سے جب ابھی ان مارکیٹس میں آذربائیجان ہے، رشیا ہے، قازقستان ہے، یہ مارکیٹ میں ان سیچوریشن ہے. یہاں پر لینگویج بیریئر ہے، کلچرل بیریئر ہے، ٹریڈ کے حوالے سے پرابلمز ہیں. تو جو بزنس مین اس وقت یہاں پر انویسٹ کرے گا اور اپنے لیے راستہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. جی سر. لیکن مشکلات سے اگر آج آپ فیس کرو گے، اپنا ٹائم، ایفرٹ اور پیسہ لگاؤ گے تو آنے والے وقت میں کمائی ہوگی. یہاں پر کمپٹیشن کم ہے، یہاں پر انڈین بہت کم ہے، مثلا آذربائیجان ہے، ٹرکی ہے، اسی طرح سے قازقستان، رشیا میں تھوڑے زیادہ ہیں. لیکن اس سیکٹر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کمپٹیشن اوورال آپ کا دبئی یا دوسرے ممالک کی نسبت یہاں پہ کم ہے. پھر یہ کہ پروفٹ مارجن اگر دبئی میں 10%، 15% یا 20% ہے، تو پورے رشین سٹیٹس میں پروفٹ مارجن جو ہے 30، 40، 50 اور سم ٹائم 60% تک پروفٹ مارجن چلا جاتا ہے. ہول سیل کے اندر بات کر رہا ہوں. ہول سیل میں منیمم پروفٹ مارجن جو ہے 30 سے لے کر 70 تک سم ٹائم چلا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اویلیبلٹی پر، جو پروڈکٹس اویلیبل ہے اس حساب سے. پروفٹ مارجن بہت اچھا ہے، مارکیٹ بہت اچھی ہے، لیکن لینگویج بیریئرز ہیں، کلچرل بیریئرز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریڈ کے حوالے سے لاجسٹکس کے کچھ پرابلمز ہیں.
لیکن جو بزنس مین ہے وہ ہمیشہ پرابلم سے لڑنا جانتا ہے، ان کو فیس کرنا جانتا ہے، اس کو ٹریننگ ہی اس چیز کی ہوتی ہے، اور وہ نامناسب حالات میں بھی اپنا بزنس کنٹینیو رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایلون مسک جو ہے وہ تقریباً اس پورے سال میں ساری دنیا ڈوبی، لیکن اس نے تقریباً $100 بلین جو ہیں وہ کما لیے، بلینز آف ڈالر یعنی کہ اس نے کما لیے۔ امیزون نے بلینز آف ڈالر کما لیے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ تو اپنا بزنس لوز کر چکے، بینکرپٹ ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں نے اربوں ڈالر کما لیے۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے پہلے سے، جس کو رسک مینجمنٹ کہا جاتا ہے، ایمرجنسی جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ پلان کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو ہم نے کس طرح سے اپنے بزنس کو مینج کرنا ہے۔ آپ اپنے بزنس کی ایمرجنسی پلاننگ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس آپ کو بند کرنا پڑ جاتا ہے، یا اگر آپ کسی باہر کسی ملک میں مثلا سعودی عرب یا دبئی میں ہے، آپ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اب واپس سینٹر نہیں ہونے دے رہے، آپ کو آپ کا کفیل جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حالات جس طرح سے تیزی سے بدل رہے ہیں، تو پاکستانیوں جو ہے ان کو سمجھ لیں کہ سخت نگرانی میں لیا جا رہا ہے۔ ان کے بزنسز ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے، ورکرز کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے، بزنسز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے، آپ کے جو تعلقات ہیں وہ رسک میں آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں، اور اس حساب سے آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، یا تو آپ پاکستان واپس جائیں، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر شفٹ ہوں جہاں پر آپ اور آپ کا بزنس دونوں سیکیور ہوں۔ تو ہمارے خیال میں آپ کے لیے بہت اچھی آپشن ہے آذربائیجان اور ٹرکی، دونوں مسلم کنٹریز ہیں۔ کم پیسے کے ساتھ آپ ایک اپنی سیکنڈ بزنس پلیس شروع کر سکتے ہیں، اور سلولی 1-2 سالوں میں اپنا بزنس ٹوٹلی شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے، باقی آپ ریسرچ کریں مارکیٹ میں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا۔ یو ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ترکی اور چائنا کے بزنس پوٹینشل کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان سے آذربائیجان اور ترکی ٹریول اور ٹریڈ 2021 سے 2022 تک وایا ٹرین ہوگی۔ ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔